बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए, तमाम अम्बिया ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया, और दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा फितना नहीं है। सबसे बड़ा फितना फितने दज्जाल है। फिर फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत है। ला मुहाला दज्जाल तुम्हारे अंदर ही ज़ाहिर होगा। अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल ज़ाहिर हो जाए, निकल आए, तो मैं तमाम लोगों की तरफ से उसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा। मैं अकेला उनका मुकाबला करने वाला हूँगा। लेकिन अगर मेरी आदमी मौजूदगी में निकल आए तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करे, और हर मुसलमान का अल्लाह तबारक व तआला ही मुहाफ़िज़ व निगहबान है। अज़ीज़ान मन, फितने दज्जाल के मुताल्लिक़ आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन ये फ़ितना एक ऐसा फ़ितना है कि जिसके मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में बल्कि कायनात में इससे बढ़कर कोई ख़तरनाक फ़ितना और नहीं है। सबसे बड़ा फ़ितना फ़ितने दज्जाल है। अब देखते हैं कि दज्जाल है कौन, इस दज्जाल के साथी कौन होंगे, इस दज्जाल की माली क़ुव्वत क्या होगी, और इसके ख़जाने इसके पास कौन से होंगे कि जिसके होते हुए लोग इसके फितने के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दज्जाल को हम दज्जाल क्यों कहते हैं और दज्जाल का नाम क्या है। तो यहूदी अपने इस नजात दहिंदा का नाम अपनी किताबों के अंदर, अपने तवारीख़ के अंदर इसका तज़किरा करते हुए कभी इसको हुबल का नाम देते हैं और कभी यूबल का नाम देते हैं। लेकिन ये दोनों नाम इस्लामी इस्तिलाह के अंदर भूतों और तागूतों के नाम हैं। और यहूदी दज्जाल का नाम मसीहा रखते हैं। कभी तो इसको मसीहा कहते हैं, कभी मसीहा कहते हैं। लेकिन शरीयत के नुक्ते नज़र के अंदर, शरीयत के तालीमात के मुताबिक दज्जाल का असल नाम अब तक किसी को मालूम नहीं, बल्कि ये दज्जाल अपने लक़ब दज्जाल ही से मशहूर हो गया है, जो कि इसकी अलामत भी है और इसका लक़ब भी है। अब दज्जाल दजल से लिया गया है, और दज्जाल फ़आल के वज़न पर इसमें मुबालगा का सीगा है, जिसके अरबी ग्रामर के अंदर माना आता है छुपना, छुपा लेना, लपेटना। तो इस दज्जाल के अंदर ये सारे माने मौजूद है, इसलिए कि ये दज्जाल बातिल से अब हक को छुपा लेगा, इसलिए इसको दज्जाल कहा जाता है। या ये दज्जाल पूरी दुनिया को अपने फौज से छुपा लेगा, इतनी तादाद में इसकी फौज होगी कि पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा, इसलिए इसको दज्जाल कहा जाता है। या दज्जाल दजल यानी मुलम्मा साज, जाल साज, फरेबकार को भी अरबी लुगत के अंदर कहा जाता है। ये तमाम तर माने दज्जाल के अंदर मौजूद है, इसलिए दज्जाल को भी दज्जाल कहा जाने लगा। दज्जाल को, इसी दज्जाल अकबर को मसीह भी कहा जाता है। मसीह का माना इब्न फारिस ने लिखा है कि दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है कि इन चेहरे के जो दो हिस्से हैं, इसके एक हिस्से के ऊपर आबरू भी नहीं है और एक हिस्से की आंख भी नहीं है, पूरा एक हिस्सा जो है वो मुना हुआ है, इस वजह से इसको मसीह कहा जाता है। अजीज़ान मन, ये दज्जाल कौन है, इसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ बातें हर किसी के ज़हन में गर्दिश करती रहती है। लेकिन मशहूर अक़वाल जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, किसी ने तो यूँ कह दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर सामरी एक शख्स था, जिसने हज़रत मूसा की कौम को गुमराह करके शिर्क के अंदर मुब्तला कर दिया था। अब किसी ने लिख दिया कि वही सामरी जो है वो दज्जाल है। अब कोई शख्स कहने लगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर जो 9 मेमारों के, बहुत बड़े मेमारों के मास्टर मीन्स का जो ग्रैंड मास्टर था आसिफ, वही जो है वो दज्जाल था, जिसका ताल्लुक जिन्नात से था। अब किसी ने यहाँ तक लिख दिया कि अमेरिका जो है ये दज्जाल है, इसलिए कि दज्जाल की 2 आंखें होंगी, एक आंख कानी होगी और एक सीधी होगी। और अमेरिका की भी इसी तरीके से 2 आंखें हैं, मुसलमानों के लिए एक आंख है, गैर मुस्लिमों के लिए दूसरी आंख है।
ظالم کے لیے ایک آنکھ ہے، مظلوم کے لیے دوسری آنکھ ہے، لیکن یہ تمام تر باتیں ایسی ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دجال کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے احادیث کے اندر جا بجا دجال کا تذکرہ فرمایا اور اپنی امت کو ڈرایا، اور کہاں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ دجال جو ہے ایک نوجوان مرد ہوگا، انسان ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال انسانوں کے قبیلے سے ہوگا، جنات وغیرہ کے قبیلے سے نہیں ہوگا۔ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ سے وہ نابینا ہوگا۔ فرمایا کہ رجل قصیر، چھوٹے قد کا آدمی ہوگا وہ، جعدن کا مطلب ہے گنگریالے بال والے ہوگا وہ، عقیم کا مطلب لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی، اور اس کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان اتنا زیادہ سا فاصلہ ہوگا کہ اس زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے چلن کے اندر عیبدار ہوگا، جب وہ چل رہا ہوگا تو لوگوں کو عیبدار سا محسوس ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن میں آرام فرما رہا تھا، سو رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس دوران مجھے دجال دکھلایا گیا، مجھے دکھلایا گیا، تو اس دجال کا ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہے، اور دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے کہ انگور کا دانہ۔ اور اس دجال کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں وہ دجال تھا جو مجھے دکھلایا گیا، اس کے بال بھی گنگریالے تھے اور وہ سرخ رنگت کے تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے متعدد روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال ایک مخصوص حلیہ والا انسان ہے، ایک خاص حلیہ والا انسان ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ملک ہوگا۔ اب چلتے ہیں ذرا آگے کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے۔ دجال جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا، کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ تو یہ ملعون سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، سب سے پہلے یہ کہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن لوگوں خبردار، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر دجال اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب خدا کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خیال کرنا، ان ربکم لیس باعور، آپ کا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا۔ اس لیے دجال پہلے خدا کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کے دعوے کے بعد پھر خدا کا دعویٰ کرے گا۔ اب دجالی مذہب کون ہوں گے، دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار اکثر مقدار کے اندر، اکثر تعداد میں وہ یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی، یعنی دجال کے ساتھی جو ہیں اکثر میں تعداد میں یہودی ہوں گے، اور عورتیں جو ہے ان کی بھی کثرت ہوگی دجال کے لشکر میں۔ اب دجال کے لشکر کے بعد ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ دجال کے پاس کتنی قوت اور کیا طاقت ہوگی۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پاس ساتھ ہوں گے، اور ان کے اوپر ایرانی چادریں اڑی ہوئی ہوں گی، انہوں نے تمام مسائل کے اوپر دجال کا کنٹرول اور قبضہ ہوگا، تمام مسائل کو اپنے قدرت میں لے لے گا۔ اب لوگ ہر طرف کے مارے پھر رہے ہوں گے، پانی کے ذخائر اس کے پاس ہوں گے، کھانے کے ذخائر اس کے پاس ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہیں انسان کی ضروریات کے، وہ سب کے سب دجال کے پاس ہوں گے۔ ایک ہاتھ میں گویا کہ آگ ہوگی، دوسرے ہاتھ میں اس کے پانی ہوگا۔ اب جو آگ ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ آپ کو آگ چاہیے، پانی چاہیے، لوگ تڑپ رہے ہوں گے پانی کے لیے، تو جو شخص پانی مانگے گا وہ یقیناً اس آگ کے اندر گر جائے گا، اور جو کہے گا مجھے آگ چاہیے وہ اسی آگ کے اندر تو چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا جو کہ جنت کا ایک خواب ہوگا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کے نظارے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل قدرت دے دی ہوگی، وہ جس چیز پر بھی چاہے گا اپنی حکمرانی کرے گا۔ شیاطین اس کے سامنے مختلف صورتیں پیش کر کے حاضر ہوں گے۔ وہ ایک بدھو کو بلائے گا، ایک دیہاتی کو بلائے گا، اور اس کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ دیہاتی کہے گا مجھے کیا پتا، آپ ہمارے رب نہیں ہو۔ اب وہ کہے گا اگر میں آپ کے والدین کو جو فوت ہو چکے ہیں ان دونوں کو زندہ کر دوں تو پھر آپ مجھے اپنا رب مانو گے؟ اب وہ دیہاتی کہیں گے ہاں میں مان لوں گا۔ اب شیاطین
اس دیہاتی کے ماں باپ کے حلیہ کو اپناتے ہوئے اس کے سامنے آئیں گے۔ جب اس کے سامنے آئیں گے تو وہ دیکھ لے گا کہ یہ تو واقعی میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، اور ادھر حقیقت شیاطین ہوں گے جو اس کو کہیں گے کہ ہاں بیٹا تم مان لے، ہم تمہارے والدین ہیں، اس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے گا، ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ یقیناً دجال ہیں۔ یہ کہیں گے اگر میں تجھے قتل کر دوں اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں تو پھر آپ مجھے اپنا رب مان لو گے؟ اب وہ شخص کہے گا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین آدمی یہی ہے جو دجال کو یہ کہے گا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، پھر دجال اس کو قتل کر دیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب وہ کہے گا مجھے تو اب پکا ٹھکا یقین ہو گیا کہ میرے نبی نے جو دجال کے اوصاف بیان کیے تھے، جو دجال کا حلیہ بیان کیا تھا، وہی تمام اوصاف اور حلیہ وہ تیرے اندر ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اب دجال دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا لیکن دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ یہ پورے مسائل کے اوپر دجال کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ دجال سے مغلوب ہوں گے، اور دجال کی قوت اور خزانے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان من، دجال کے متعلق جتنے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا، شاید ہی کسی اور نے ڈرایا ہو، شاید ہی دجال کے متعلق آپ علیہ السلام نے کسی اور فتنے کے متعلق آپ علیہ السلام نے اتنی معلومات دی ہو جتنے کہ دجال کے متعلق دیے ہیں۔ لیکن اب ایک سوال ہر انسان، ہر سادہ لوگ مسلمان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب دجال کا فتنہ اتنا ہی بڑا فتنہ ہے تو اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیوں نہیں؟ قرآن کریم کے اندر پھر اس کا ذکر کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں، ایک جماعت اہل علم کی فرماتی ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 158، سورہ انعام آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو قیامت کی 4 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن بھی آ جائے گا کہ جس دن کوئی نیا شخص اگر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا بھی اس کو کوئی نفع نہ دے گا۔ اسی کی تاکید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ دن آ جائے گا کہ جس دن قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن اگر کوئی نیا شخص ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہ دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے نشانیوں کو گنوایا، الدجال والدابہ طلوع الشمس من مغربها، ان نشانیوں کو آپ علیہ السلام نے گنوایا۔ تو اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کے اندر دجال کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نساء اور سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ اشارتاً ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے بھی یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے اور وہی دجال کو قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کرنے کی وجہ سے دجال کا ذکر خود ضمناً بھی آ گیا ساتھ میں۔ اس لیے اگر قرآن کریم کے اندر کوئی الگ سے صراحت موجود نہیں ہے تو اس کی حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کرنے کی وجہ سے دجال کا ذکر خود بخود اس کے اندر آ گیا۔ وہ حقیقی حکمت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دجال کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ دیکھا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، لیکن اب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ دجال کون ہے اور اس کے ساتھی کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ اب آئندہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دجال کب آئے گا، آنے کے بعد وہ کیا کرے گا، اس دنیا کے اندر کتنے عرصے تک رہے گا، اور رہنے کے دوران لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اور جب وہ دنیا سے جانے کا اس کا وقت ہوگا تو کس طریقے سے وہ اس دنیا سے جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا آج بھی دجال موجود ہے یا دجال اچانک سے ظاہر ہو جائے گا یا پیدا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے کہنے کو اور سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔